अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डी चौक के साथ मैं नसीम सिद्दीकी। अफगानिस्तान के हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। अमेरिका ने ऐलान किया कि वो 9/11 के 20 साल मुकम्मल होने पर अफगानिस्तान से अपने तमाम फ़ौजी वतन वापस बुला लेगा। अमेरिका और बैनुल अक़वामी अफ़वाज के इनखला के बाद रवा माह तालिबान ने बहुत तेज़ी से पेशकदमी करते हुए अफगानिस्तान के बेशतर इलाकों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। बहुत से सूबाई दारुल हुकूमतों को ज़ेर कंट्रोल करने के बाद 14 अगस्त की शाम तालिबान के काबुल के नवाही इलाकों में पहुँचने की इतलात मौसूल हुई। तालिबान की अफगान दारुल हुकूमत में तेज़ी से पेशकदमी की इतलात के बाद सदर अशरफ गनी मुल्क छोड़कर रवाना हो गए और तालिबान ने सदारती महल पर कब्ज़ा कर लिया। अफगानिस्तान आर्मी भी तालिबान के सामने रेत की दीवार साबित हुई। पूरी दुनिया इस वक्त इस पर बात कर रही है कि तालिबान के आने के बाद अफगानियों की अक्सरियत में इंतहाई बदहवासी देखी जाती है, जबकि पाकिस्तान के अवाम की जानिब से इसको अच्छी नज़र से देखा जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब इंडिया अफगानिस्तान में तालिबान की आमद से सख्त नाखुश है, जिसकी बहुत सी वजूहत हैं, जैसे कि मुस्तकबिल में तालिबान की मसला कश्मीर में मुदाखलत और अपने पड़ोसी ममालिक का अफगान तालिबान के साथ मिलकर इंडिया को नुकसान पहुँचाने जैसे खदशात शामिल हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जाहिद हफीज़ चौधरी साहब को। सर थैंक यू वेरी मच। और सीनियर सहाफ़ी मुशर्रफ जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। सर हमारे साथ इस वक्त एक सीनियर सहाफ़ी जो है वो कंधार में मौजूद है, नूर ज़मान साहब। पहले हम उनसे बात करते हैं। नूर ज़मान साहब, ये बताइएगा कि आप इस वक्त कंधार में मौजूद हैं और कंधार की क्या सूरत हाल है? तालिबान का वहाँ पे कब्ज़ा है, जो आम पब्लिक है वो क्या फ़ील कर रही है, या जो उनके मुखालिफ है वो क्या फ़ील कर रही है? अवाम में डर खौफ पाया जाता है, वहाँ की क्या सिचुएशन है? आप प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रा। जी नूर ज़मान। जी नसीम साहब, चूँकि इस वक्त मैं कंधार में मौजूद हूँ। कंधार तालिबान का गढ़ समझा जाता है, न सिर्फ आज बल्कि आज से 20 साल पहले मुला मोहम्मद उमर अमीर तालिबान का जो कमांडर इन चीफ था, वो भी इस शहर में तालिबान हुकूमत कंट्रोल करता था। 20 साल बाद एक बार फिर तालिबान कंधार पे न सिर्फ काबिज हो चुके हैं, बल्कि अफगानिस्तान के बेशतर सूबों में काबिज होते हुए इस वक्त काबुल में भी मौजूद है। हमारा आज दूसरा दिन है कंधार में। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग निकलते हैं बाज़ारों में, बाज़ार खुले रहते हैं और आम जो पब्लिक है उसमें मिला जुला रद्द अमल रहता है। अक्सर तालिबान के जो हामी है वो कहते हैं कि तालिबान से खुश है, क्योंकि तालिबान के आने के बाद यहाँ पर अमन अमान की फ़िज़ा कायम हो गई है और लोग जो है वो ओपन कारोबार भी करते हैं। लेकिन कारोबार का बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ पर तिजारत जो है वो ठप होकर रह गया है। मुख्तलिफ ममालिक के साथ तालिबान के जो अफगान हुकूमत के जो तिजारती माहदे हैं वो या तो मनसूख हो चुके हैं या अब ना होने के बराबर है। इसी तरह काफ़ी लोग खुश नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद अमन अमान है, चाहते हैं कि सुकून हो, खुशहाली हो। और कुछ लोग जो है वो तालिबान के ख़िलाफ़ भी है, क्योंकि पुराने रजीम के पुरानी हुकूमत के जो लोग हैं वो खुश भी नहीं है। लेकिन अमूमी जो आम फ़िज़ा है वो बेहतर नज़र आ रहा है। जिस तरह आप मुझे देख रहे हैं, जिससे आज से 20 साल पहले तालिबान लोगों को बग़ैर दाढ़ी के नहीं छोड़ते थे, लेकिन आज मैं बग़ैर दाढ़ी के यहाँ पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि बाज़ार जो है लोग आ रहे जा रहे और पूरा जो बाज़ार है वो कहीं भी आपको तालिबान नज़र नहीं आते हैं। आम चौकों पे चेकिंग के लिए तालिबान नज़र आते हैं, वहाँ पर खड़े रहते हैं, वो चेकिंग भी करते हैं, लोगों से पूछते भी है। पाकिस्तान के साथ जो चमन के साथ अहम कौमी शहर है वहाँ पर भी इनकी चेक पोस्टें हैं। काबुल और इराक की जो अहम कौमी शहर है वहाँ पर भी तालिबान की चेक पोस्टें हैं। लेकिन ये आने वाले दिन साबित करेंगे जब काबुल में नई हुकूमत आएगी, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान में इक़्तिदार हुक्मरानी का खला है और तालिबान की आदत सर जोड़ कर बैठे हुए हैं। इक़्तिदार की मुंतकिली के लिए जो साबिक अशरफ गनी हुकूमत थी, उनके सदर था, उनसे इक़्तिदार लेने के लिए वहाँ पर सारे क़यादत जो है मौजूद है। जब नई हुकूमत आएगी तब पता चलेगा। लेकिन तालिबान की क़यादत यहाँ पर जो मकामी कमांडर जो हमारी बात हुआ है उनका कहना है कि वो अब वो तालिबान नहीं रहे जो आज से 20 साल पहले थे। जी सर, आपने देखा कि नूर ज़मान साहब ने कहा कि वहाँ पे हालात जो है वो काबिल कंट्रोल हैं। क्या आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में कि इस वक्त जो है वो बड़ा पुरसुकून माहौल अफगानिस्तान में नज़र आ रहा है? क्या वजूहत है इसमें? जी सिद्दीकी साहब, जो पिछले कुछ दिनों से डेवलपमेंट्स हो रही हैं अफ़गानिस्तान में, हम बहुत क्लोजली उसे फॉलो कर रहे हैं। हमारे इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी रवाबत हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब की जो है वो बात हुई टेलीफोन पे, उनके काउंटर पार्ट से मुख्तलिफ ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर के रवाबत हुए। उसके अलावा हम अफ़गानिस्तान में भी तमाम साइड्स जो है उनके साथ रब्ते में हैं। हमारे सफ़ीर वहाँ पर जो है वो मुलाकातें कर रहे हैं। हम सिचुएशन को जो है वो बहुत क्लोजली देख रहे हैं। हमारी इस वक्त देखें ख्वाहिश है कि अफ़गानिस्तान में जितनी जल्दी हो सके देर पा
امن کا کیا ممکن ہو سکے. ہم کل بھی یہی سمجھتے تھے کہ ایک پولیٹیکل سولوشن کی طرف جانے کی ضرورت ہے. ہم آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ایک انکلوسیو پولیٹیکل سیٹلمنٹ جو ہے وہ افغانستان میں دیرپا امن کے قیام کے لیے ضروری ہے. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہیومینیٹیرین سچویشن ہے وہ خراب نہ ہو, انٹرنیشنل کمیونٹی کی انگیجمنٹ رہے وہاں پر. لیکن بہرحال دیکھیں, افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ افغانستان کے عوام نے کرنا ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ ان کے علاوہ کسی کو یہ حق یا اختیار ہے کہ ان کے مستقبل کا فیصلہ کر سکے. پاکستان کا رول ایک فیسیلیٹیٹر کا تھا, ہم مستقبل میں بھی وہ اپنا فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کرتے رہیں گے. دیکھیں, پاکستان کی جو افغانستان میں امن کی خواہش ہے اس کی میں آپ کو بتاؤں کہ جینوئن جو ہماری ریزن ہے, وائی ڈو وی ہیو این ابائڈنگ انٹرسٹ اینڈ ڈیزائر فار پیس ان افغانستان. افغانستان میں جو بھی سیکیورٹی کی صورتحال ہوتی ہے اس کا ایک ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے پاکستان میں سیکیورٹی انوائرمنٹ کے اوپر. ہم نے 80,000 سے زیادہ کیجولٹیز سفر کی ہیں اس میں. ہم نے $150 بلین سے زیادہ اکنامک لاسز سفر کیے ہیں. پاکستان آج بھی 4 ملین سے زیادہ افغان ریفیوجیز کو ہوسٹ کر رہا ہے اور 4 دہائیوں سے ہوسٹ کر رہا ہے. پھر ہماری جو ایک اکنامک ویژن ہے, ریجنل کنیکٹیوٹی جو ہم چاہتے ہیں, ہم جو خطے میں خوشحالی چاہتے ہیں, چاہے وہ ریل کنیکٹیوٹی ہو, روڈ کنیکٹیوٹی ہو, گیس پائپ لائنز ہوں, ٹرانسمیشن الیکٹریسٹی ٹرانسمیشن, ان سب کے لیے بھی افغانستان میں امن کا قیام ضروری ہے. ہمارے پرائم منسٹر نے بھی ہمیشہ یہی کہا ہے اور 20 سال سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ افغانستان میں جو سلوشن ہے وہ پولیٹیکل سلوشن ہے, جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے. جی, اسی طرح دیکھیں, ہم بات جب کرتے ہیں بھارت کی, تو بھارت نے افغانستان میں انفارچونیٹلی ایک سپوائلر کا رول پلے کیا. انہوں نے ہمیشہ کوشش یہ کی کہ وہاں امن کی بجائے بدامنی ہو, کیونکہ دے نیڈیڈ اے سیکیورٹی ویکیوم دیئر ان افغانستان, تاکہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گرد کارروائیوں کے لیے استعمال کر سکیں. ہم نے اس کے ٹھوس شواہد پیش کیے. ہم نے افغانستان کی جو حکومت تھی ان کے ساتھ بھی شیئر کیے. ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے یہ معاملہ رکھا کہ کس طرح وہ بھارت افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر رہا ہے پاکستان کے خلاف دہشت گرد کارروائیوں کے لیے. لیکن دیکھیں, اس وقت ہمیں ایک اپرچونٹی وہاں پر نظر آتی ہے افغانستان میں, اپرچونٹی ان دا فارم آف انٹرنیشنل کمیونٹیز کنسنسس آن پیس اینڈ ریکنسیلیشن ان افغانستان. اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایک ہمیں کنسنسس نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ پیس ہو, ریکنسیلیشن ہو. تو جو بھی کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی کی اس وقت کنورجنس کے اگینسٹ جائے گا وہ ظاہر ہے کہ آئسولیشن کی طرف جائے گا. تو ضرورت ہی امر کی ہے. تمام افغان سائٹس پر ہم یہ زور دیتے ہیں کہ دے مسٹ آلسو سیز دس اپرچونٹی. انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہم بات کرتے ہیں کہ جی انگیجمنٹ اپنی کنٹینیو کریں افغانستان کے ساتھ, تاکہ ایک دیرپا امن کا قیام ممکن ہو سکے. خطے کے لیے بھی بہت ضروری. مشرف زئی صاحب, آپ کا بڑا گہری نظر ہے, بڑا تجربہ ہے, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اس وقت افغانستان میں حکومت تو کوئی بھی نہیں ہے, گو کہ طالبان کا جو ہے وہ قبضہ پورے افغانستان پہ ہو گیا. میرے خیال سے پنجشیر ویلی کے علاوہ تمام جگہ پہ وہ قابض ہے, لیکن کوئی لیجیٹیمیٹ حکومت نہیں ہے. تو جس طرح زاہد حفیظ چودھری صاحب نے کہا, آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ابھی تو باہر کی جتنی بھی انٹرنیشنل ممالک ہیں وہ ٹیلی فون ہمارے پرائم منسٹر کو بھی کر رہے ہیں, وہ اس گورنمنٹ کو مان نہیں رہے, لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ان کے انٹرنل جو ہے وہ کوئی ایسی گورنمنٹ اگر بن جاتی ہے, قومی گورنمنٹ بن جاتی ہے, تو اس کے بعد وہ دیکھیں گے کہ ہیومن رائٹس کے وہاں پہ کیا حالات ہیں. آپ کس طرح دیکھتے ہیں اسے؟ نسیم بھائی بہت شکریہ. یہ بڑا اہم موضوع ہے اور سب سے اہم آواز جو ہے وہ تو آلریڈی چودھری صاحب جو ہے جو انہوں نے فرمایا, وہ ہمارا ظاہری بات ہے ایک ریاستی جو موقف ہے وہ, اور میں سمجھتا ہوں بڑا مثبت بیانیہ ہے اس وقت ریاست کا. بہت سالوں بعد, بہت دہائیوں بعد افغانستان پہ جس طرح سے محنت ہوئی ہے, ہمارے فورن آفس کے منصور صاحب جو ایمبیسڈر ہیں, باقی پوری کی پوری ٹیم وہاں پہ جو موجود ہے کابل میں, وہ دن رات کام کر رہی ہے, ویزا سٹیمپ کر رہی ہے ان لوگوں کے لیے جو وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں. اسی طرح حکومت کا جو لنکیجز ہیں امریکہ کے ساتھ, طالبان کے ساتھ دوحہ میں, اس کو لیڈ تو صادق صاحب کر رہے ہیں, لیکن اس میں بھی دیگر فورن آفس کے لوگ بھی ہیں, مسلح افواج کے لوگ بھی ہیں, ISI کے ہوں, فوج کے ہوں, وہ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ ایئرپورٹ سے فلائٹیں جو ہیں اسپیشلی جو نان ملٹری فلائٹیں ہیں سویلینز کی, وہ آ جا سکیں. لیکن تھوڑی سی کلیئرٹی رکھنا ضروری ہے, اور یہ چیزیں شاید سفارتکار جو لوگ ہوتے ہیں چودھری صاحب جیسے وہ نہیں کر سکتے, لیکن یہ فائدہ یہ ہم تو کھل کے بات کر سکتے ہیں. دیکھیں, ایک تو یہ کہ یہ جو فون کالیں آ رہی ہیں وزیر اعظم کو, یہ
اس لیے آ رہی ہیں کہ ان ممالک کے جو لیڈران ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ووٹر یہ دیکھ سکیں کہ ان کی شہری جو ہیں ان کے لیے یہ لوگ کامزن ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ دیگر ممالک، اور اس میں میں کسی ملک کا نام نہیں لیتا، دیگر ممالک کا افغانستان میں ہیومن رائٹس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر ہوتی، افغان عوام سے، افغان بچوں سے، افغان بوڑھیوں سے، افغان بیٹیوں سے، افغان ماؤں سے کوئی لگن، کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن جب پاکستان کو جو ہے کیا کہتے ہیں فٹے سے مارنا ہوگا انگلیوں پہ، یا اس سے زیادہ کیننگ کرنی ہوگی، یا اس سے زیادہ آگے جانا ہوگا، تو پھر انسانی حقوق ضرور استعمال کیا جائے گا کہ دیکھو یہ پاکستان طالبان کو لے کے آئے تھے اور اب دیکھو طالبان کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں بہت محتاط رہنا ہے۔ ایک تو یہ عنصر ہے کہ دلچسپی جو افغان عوام کے ساتھ ہے، جو لگن ہے، پاکستان میں ضرور ہوگی، اور وہ اس لیے ہے کہ 40 سال کا تو ویسے ہمارا ایک بالکل ہم بالکل جڑے ہوئے بہن بھائی ہیں، ہم افغانوں سے اور افغان ہم سے جدا نہیں ہو سکتے۔ بالکل صحیح۔ ابھی آپ نے کہا کہ وہ کہیں گے کہ پاکستان طالبان کو لے کے آیا، تو امریکہ تو خود دوحہ میں ان کے ساتھ جو ہے مذاکرات کر رہا تھا، تو پاکستان پہ یہ مذاکرات کیا نسیم بھائی، مذاکرات کیا؟ جو پہلی دفعہ اسلامک ایمریٹ آف افغانستان، جو لقب طالبان خود چاہتی ہے کہ ان کے لیے استعمال کیا جائے، وہ دستاویزی طور پہ پاکستان نے تو نہیں لکھ کے دیا نا۔ وہ جو معاہدہ ہوا ہے ان کا دوحہ میں، وہ تو امریکن حکومت نے ان کو دیا۔ امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہیں وہ ملا برادر کے ساتھ ملے، امریکہ نے پاکستان سے گزارش کی تھی کہ ملا برادر کا خیال رکھیں، امریکہ نے گزارش کی کہ ملا برادر کو جو ہے رہا کریں۔ تو یہ جو حقائق ہیں، یہ ہم ایک دوسرے سے بات کر کے ایک دوسرے کو تھپی تو دے سکتے ہیں اور تسلی دے سکتے ہیں۔ میں یہ جو بیانی ہے، جس بیانی کی بات کر رہا ہوں، اس میں سچ اور جھوٹ کا تو نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا ہوگا، چاہے وہ سچ ہو جھوٹ ہو، اس میں عدل انصاف کا عنصر ہو یا نا انصافی ہو۔ اور ظاہری بات ہے پاکستان کو جو ہے پن پوائنٹ کرنا، پاکستان کو ٹارگٹ کرنا، ایک تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تو اب 20-25 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی ہو رہا ہے، اور پاکستان کو مزید ٹارگٹ کیا جائے گا، کیونکہ ہم تھوڑا سا جو ہمارے میں خود اعتمادی ہے اس کی شاید مجھے لگتا ہے تھوڑی کمی ہے۔ ہم کوئی بھی چیز باہر دیکھتے ہیں جس میں ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ دیکھو نا، ہم کہہ نہیں رہے تھے، تو پھر ہم بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور پھر ہم جو ہے اگلی کی تذلیل بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طرح سے اگر جذبات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو امریکہ کی تذلیل کرنا شاید بنتا ہو، لیکن بڑے عہدیداران جو ہیں، بڑے افسران جو ہیں، یا جو آج ہیں یا جو پہلے رہ چکے ہیں، ان کو تھوڑا سا خیال اس لیے کرنا چاہیے کہ وہی جو بڑا قابض یا جو بڑا زیادتی کرنے والا، ناانصافی والا امریکہ ہے، اسی امریکہ نے IMF کو کنٹرول کرنا ہے، اسی امریکہ نے ورلڈ بینک کو کنٹرول کرنا ہے۔ وہ یہ سارے ادارے ہیں جن کی ضرورت افغان عوام کو، ہماری بہنوں اور بھائیوں کو افغانستان میں ضرورت ہے، اور بائی دا وے پاکستان میں ہمیں خود ضرورت ہے۔ تو ساری چیزوں کو دیکھ کے بڑے اطمینان سے، بڑے ٹھہر کے، اور میں سمجھتا ہوں سوچ سمجھ کے، ممالک کی ذمہ داری ہے، بے شک امریکہ ہو، چائنا ہو، رشیا ہو، کیونکہ خطے میں لیکن تکلیف نسیم بھائی اگین دیکھیں نا، اپنے آپ کو بہلانے کے لیے ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں، اور سچ بھی یہ ہے کہ سب کی ذمہ داری ہے، لیکن کس کی ذمہ داری بنے گی یہ بھی دیکھیں نا۔ کس کی ذمہ داری بنے گی یہ بریک کے بعد میں ایک آخری جو ہے، کینیڈا جو ہے وہ بڑی شو مارتا ہے، کینیڈا کہتا ہے کہ 20,000 لوگ ہم لیں گے، اور پوری دنیا میں اس کی تالیاں بج رہی ہیں، او جی جسٹن ٹروڈو کتنا اچھا ہے۔ 4 ملین 40 لاکھ جو ہے ایسٹیمیٹ ہے ہائی سائڈ پہ، کم از کم 2.5 ملین جو ہے 25 لاکھ افغان بہن بھائی اس وقت پاکستان میں موجود ہیں۔ کیا ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے؟ نہیں، لیکن ان کے ساتھ بائی اینڈ لارج اس طرح برا نہیں ہوتا جس طرح بریک کے بعد بات کرتی ہیں۔ بریک لیتے ہیں، سٹے ود اس۔ کہ پاکستان طالبان کو لے کے آئی ہے، ہر جگہ بات ہو رہی ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان نے تو صرف فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ دوحہ میں مذاکرات میں جو ہے وہ امریکہ بھی شامل تھا، اور سنا ہے کہ پس پردہ بھارت بھی جو ہے وہ بھی طالبان کے ساتھ مذاکرات کرتا رہا ہے۔ تو پاکستان کے اوپر یہ الزام کیوں لگ رہا ہے؟ صدیقی صاحب، پہلی بات تو یہ کہ یہ لارجلی یہ بات نہیں ہو رہی، یہ بھارت کی طرف سے ایک جو منفی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہے اس کا حصہ ہے، لیکن ظاہر ہے کچھ اور بھی سیگمنٹس میں یہ بات، لیکن یہ کہ پاکستان طالبان کو لے کر آیا یہ منطق کے بھی خلاف ہے اور زمینی حقائق کے بھی خلاف ہے۔ دیکھیں
طالبان کی جو انہوں نے شروع کیے آپریشنز وہ تو انہوں نے نارتھ سے شمال سے شروع کیے جو کہ پاکستانی سرحد سے جو ہے وہ بہت دور ہے جی اس کے بعد وہ اس طرف آئے. اور دوسری دیکھیں آپ نے جان کربی کی سٹیٹمنٹ سنی ہوگی جو یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کے اسپوکس پرسن ہیں. انہوں نے کہا کہ جی افغان نیشنل ڈیفنس اینڈ سیکورٹی فورسز کی کیپیبلٹی ہے. انہوں نے کہا کہ جی ان کے پاس ایئر پاور ہے جو کہ طالبان کے پاس نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جی انہیں ماڈرن ویپنری پرووائڈ کی گئی ہے جو کہ طالبان کے پاس نہیں ہے. پھر سب سے امپورٹنٹ انہوں نے کہا کہ جی دے آر مچ لارجر ان نمبر دین دا طالبان. اب یہ ساری چیزوں کے باوجود اگر جو ہے وہ دنیا دیکھتی ہے کہ 11 دن 10 دن میں ان کا کمپلیٹ میلٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو وہ ایک سیریس کویسچن ہے. دوسرا پھر یہ کہ جی وہاں پہ جو گورننس کے ایشوز ہیں جو وہاں پر جو ہے وہ باقی اور معاملہ دیکھیں. آج ایک اور بھی اہم سبق انٹرنیشنل کمیونٹی کو سیکھنا ہے وہ یہ کہ جب آپ ایک ملک کو اس چیز کی اجازت دے دیں گے کہ وہ اپنا پرسنل ایجنڈا پرسو کرنے کے لیے جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں. بھارت نے اپنا اینٹی پاکستان پروپیگنڈا پرسو کرنے کے لیے پاکستان میں دہشت گرد کارروائیاں کروانے کے لیے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا, وہاں پر ٹیررسٹ انفراسٹرکچر کریٹ کیا. ان کی جو افغان نیشنل ڈیفنس اینڈ سیکورٹی فورسز تھی جو ان کی انٹیلیجنس تھی انہیں اپنے کام پر فوکس نہیں کرنے دیا بلکہ انہیں پاکستان کے خلاف دہشت گرد کارروائیوں میں استعمال کیا. تو آج اس کے نتائج جو ہے وہ دنیا کے سامنے ہیں. پاکستان کا تو جو کردار ہے وہ افغان پیس پروسیس کے حوالے سے اور ہم نے تو اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کر کام کیا ہے. دیکھیں ہمارا جو کردار تھا وہ تھا ایک فیسیلیٹیٹر کا, برج کا. پاکستان یو ایس سے بھی رابطے میں تھا, ہمارے طالبان کے ساتھ بھی جو ہے وہ کنسلٹیشن تھی. اسی وجہ سے وی ور ایبل ٹو فیسیلیٹیٹ یو ایس طالبان اگریمنٹ جو فیبری میں ہوا. اس کے علاوہ ہمارے تمام افغانستان کی جو سائڈز ہیں ان کے ساتھ روابط تھے. اسی وجہ سے جو انٹرا افغان نیگوسیشن سٹارٹ ہوئی ان سپٹمبر لاسٹ ایئر اس میں ہم اپنا رول جو ہے وہ پلے کر سکے. دیکھیں آج پوری دنیا کے سامنے یہ بات بہت کلیئر ہے کہ there is no country that is more desirous of peace in Afghanistan than Pakistan. کیونکہ دیکھیں ہمارا ان کے ساتھ جو ہے وہ امیجیٹ نیبرز ہیں. 2600 کلومیٹرز لانگ ہمارا ان کے ساتھ بارڈر ہے. 4 ملین افغان ریفیوجیز ہمارے افغان بہن بھائی یہاں پر موجود ہیں جن کی اپنے وطن آنریبل ریپیٹریشن اسی صورت میں ممکن ہوگی جب وہاں پر امن ہوگا. پرامن افغانستان ہوگا تو پاکستان کو بھی اس کا فائدہ ہے کیونکہ پاکستان نے سب سے زیادہ افغان جنگ میں جو ہے وہ نقصان اٹھایا. اچھا میں مشرف زیدی صاحب آپ سے بات کرنے سے پہلے آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں جو لاسٹ منتھ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے جو بائیڈن پریزیڈنٹ آف امریکہ. ذرا وہ دکھائیے گا ویڈیو اور دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ جو بائیڈن صاحب جو ہے وہ کیا بات کر رہے ہیں. Is the Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Because you have the Afghan troops have 300,000 well equipped as any army in the world and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. اچھا آپ نے دیکھا کہ وہ تو کہہ رہے ہیں جی کہ طالبان جو ہے وہ وہاں پہ نہیں آ سکیں گے. 3 لاکھ فوج جو ہے ویل ٹرینڈ ہے, ایکوپمنٹ ہے. آپ نے بھی سنی یہ پریس کانفرنس, کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ دیکھیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا نسیم بھائی, یہ تو واضح ہے کہ نہ امریکہ کو کوئی خاص لگن تھی یا ہے افغان عوام سے, نہ وہ افغانستان کو کہ خاص سمجھ سکیں. اسی وجہ سے جو انہوں نے جس سیٹ اپ کو سپورٹ کیا وہ اتنی جلدی سے تہس نہس ہو کے بکھر کے ختم ہو گیا. لیکن بدکاری کا جو عنصر ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ قبل از وقت ہے اس کو اگنور کرنا. اشرف غنی جو ہے وہ اس لمحے کیوں اٹھ کے چلے گئے, اس پہ سوچ وچار کرنی چاہیے ہمیں بطور پاکستانی, بغیر گالم گلوچ کے. ان کو برا بھلا کہنا تو آسان ہے لیکن وہ کیوں اس طرح جو اٹھ کے چلے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک سوچی سمجھی جو ہے اسکیم کے تحت یہ جو اتنی تیزی سے ہوا اس میں اشرف غنی کا اور ان کے جو گرد جو لوگ تھے ان کا بڑا کردار تھا, کیونکہ ان کو یہ تو پتا تھا کہ ان کو اب کوئی نہ کوئی جو ہے صلح کرنی ہوگی طالبان کے ساتھ. تو انہوں نے یہ سوچا کہ بجائے صلح کرنے کے جس میں وہ بالکل مائنر ایکٹر یا زیرو ہو جائیں گے, وہ اس میں سے تیزی سے نکل جائیں
بہت تیزی سے افغان طالبان پر یہ ذمہ داریاں عائد ہو جائیں ملک کو چلانے کی, اور ظاہری بات ہے اس کے بعد دیگر ایسے عنصر. میں سمجھتا ہوں صرف انڈیا کا ایشو نہیں ہے. چوئی صاحب نے فرمایا کہ انڈیا منفی پروپیگنڈا پھیلا رہا ہے, 100% سب سے زیادہ انٹرسٹ تو انڈیا کا ہے. لیکن اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیگر ٹرینڈز دیکھیں, اگر آپ کچھ ویڈیوز دیکھیں, اگر آپ فیک نیوز دیکھیں, ایک بہت بڑی امریکن جرنلسٹ ہیں جنہوں نے, ایک گورنر ہیں جنہوں نے صلح کی تھی طالبان کے ساتھ, ان کی مقتول ہونے کی اطلاع اور تصویر جو ہے وہ شائع کر دی. سارے افغان اکاؤنٹس نے ان کو منع کیا, انہوں نے کہا یہ سچ نہیں ہے, انہوں نے وہ ڈیلیٹ نہیں کی. اچھا کیوں؟ کیونکہ جب وہ افغانستان میں کورسپونڈنٹ تھیں, یہ جن جرنلسٹ کا میں ذکر کر رہا ہوں امریکن جرنلسٹ ہیں, تو وہ بہت قریب تھیں امراللہ صالح اور اشرف غنی اور اس کراؤڈ کے. تو وہ ظاہری بات ہے جو ان کو وہاں سے فیڈ ہو رہا ہے, جو ان کو تصویریں یا انفارمیشن مل رہی, وہ آگے وہ فارورڈ کر رہی ہیں. ان سب چیزوں کو اپنے تناظر میں رکھتے ہوئے ہمیں سوچنا ہے کہ آگے پاکستان کے اوپر ہمارے فورن آفس پہ اتنی جو محنت ہمارے سولجرز, ہمارے سپائز, ہمارے ڈپلومیٹس, ہمارے جو گورنمنٹ میں سیاسی بھی لوگ ہیں, بیوروکریٹک بھی ہیں, اتنی محنت کر رہے ہیں, اور اتنی جو مشکلات اب سامنے درپیش ہوں گی ہمارے افغان بہنوں اور بھائیوں کو, ان میں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے, بجائے یہ سوچنے کے کہ جو بائیڈن کتنا بے وقوف ہے, ہاں 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 ہاں. دیکھیں وہ تو صاف واضح ہو گیا نا, اتنا ڈیزاسٹرس وڈرال ہوا ہے. اس پہ اس کو دیکھ کر خوشی محسوس کرنا, میں پھر سے کہوں گا انسانی فطرت سے تو ہم نہیں ہٹ سکتے. آپ ایک لمحے کے لیے دیکھ سکتے ہیں, ان کے لیے آپ پچھتاوے کا یا ان پہ ہنس سکتے ہیں یا ان کو گالم گلوچ بھی دینے آپ دیں, لیکن جو فوکس ہونا چاہیے اس وقت وہ یہ کہ آنے والا جو طوفان آئے گا اور برپا ہوگا, اور وہ ہوگا کیونکہ افغان طالبان, دیکھیں نا گورننس تو اتنا مشکل ہمارے لیے, پاکستان میں آپ دیکھیں کتنے گورننس کے چیلنجز ہیں, اور ماشاءاللہ ایک ایٹمی قوت ہے. لیکن آپ جس طرح کریں کہ آنے والا طوفان, چوئی صاحب آپ یہ بتائیے کہ جو آنے والا طوفان تھا تو کیا امریکن انٹیلیجنس ایجنسی سے یا امریکہ سے غلطی ہوئی ہے اسیسمنٹ میں؟ کیونکہ جس طرح آپ نے دیکھا پریس کانفرنس میں جو بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ 3 لاکھ فوج ہے, ویل ایکوپڈ ہے, طالبان قبضہ نہیں کر سکتے, تو ان کی تو ساری باتیں غلط ثابت ہو گئی. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں صدیقی صاحب, اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ جو فورن ٹروپس ہیں یو ایس یا نیٹو کے, ان کا وڈرال جو ہے وہ تو بہرحال ایک جو ہے وہ لاجیکل کنکلوژن ہے, اس انہوں نے جانا تھا. ہم جو بات کر رہے تھے ان سے, پھر جو یو ایس اور طالبان کا اگریمنٹ ہوا, پیس اگریمنٹ ہو, اس کے مطابق انہوں نے جانا تھا. ہم جو بار بار بات کر رہے تھے, ہم یہ چاہ رہے تھے کہ یہ ایک آرڈرلی وڈرال ہو, تاکہ اس کے نتیجے میں کوئی سیکیورٹی ویکیوم کریٹ نہ ہو, اور دوسرا ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جو پیس پروسیس ہے اس پہ سائملٹینیس پروگریس ہو, تاکہ جب یہ ٹروپس وڈرال ہو اس کے ساتھ ہی ایک جو ہے وہ انکلوسیو پولیٹیکل سیٹلمنٹ ان پلیس ہو. لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوا. ہم نے یہ دیکھا کہ جی جب یہ ٹروپس وڈرال ہوئی ہے تو اس وقت آج فار ایگزامپل کابل کے اندر کوئی گورنمنٹ نہیں ہے, وہ بننے کی طرف جو ہے وہ جانے کی. تو بات یہ ہے کہ ہم کل بھی یہ سمجھتے تھے کہ افغانستان کے مسئلے کا حل ایک انکلوسیو پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہے. ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں, ہم کل بھی یہ سمجھتے تھے کہ بہرحال افغانز نے اپنا جو ہے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے. ہمارا آج بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ جی انہوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے. پاکستان کا رول کل بھی ایک فیسیلیٹیٹر کا تھا, آج بھی. اور میں بلکہ یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کا ایک اور جو امپورٹنٹ رول ہے وہ ہے ڈیولپمنٹ کا. پاکستان نے ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو 50,000 سے زیادہ افغان اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پاکستانی یونیورسٹی سے پڑھ کے گئے ہیں. 6,000 سے زیادہ ہم نے فلی فنڈڈ اسکالرشپس دیے ہیں, جو کہ افغان کی بہت ساری, اس میں جو ہے افغان ویمن اینڈ گرلز انکلوڈڈ. ہم نے وہاں ہاسپٹل بنائے, ہم نے وہاں پہ روڈز بنائی, ہم نے وہاں پہ یونیورسٹی ہاسٹلز بنائے. ہم مستقبل میں بھی ایک ہمارا جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی رول پلے. پھر کووڈ جیسے مشکل حالات میں بھی ہم نے ان کے ساتھ اپنا بارڈر جو ہے وہ اوپن رکھا, تاکہ وہاں پر ٹرانزٹ ٹریڈ جو فیسلٹی ہے وہ چلتی رہے, یا جو لوگوں کی, تاکہ افغانستان کے جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے لیے تکلیف نہ ہو. ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر ابھی بھی ویزا فیسلٹی میرے خیال سے پاکستان کا جو ہائی کمیشن ہے وہاں پہ وہ سب کو فیسلٹیٹ کر رہا ہے. دیکھیں ہمارا ان سارے مشکل حالات میں بھی ہمارا سفارت خانہ نہ صرف وہاں پر اوپن رہا بلکہ فلی فنکشنل رہا. ہم آج بھی نہ صرف وہاں پہ جو پاکستانی موجود ہیں ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے اقدامات کر رہے ہیں, بلکہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے جس میں ڈپلومیٹک مشنز کا سٹاف ہے, جس میں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے امپلائیز ہیں, جس میں انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ ہیں, ان کی ایویکویشن کے لیے, ان کی ٹیمپرری ری لوکیشن کے لیے پی آئی اے کی ہم ایڈیشنل فلائٹس آپریٹ کر رہے ہیں.
ہم وہاں سے لوگوں کو لانے کے لیے تورخم بارڈر کے ذریعے روڈ کے ذریعے لانے کے ارینجمنٹس کر رہے ہیں. یہاں پر منسٹری آف انٹیریئر کے اندر ہم نے ایک 24/7 جو کام کر رہا ہے اسپیشل انٹر منسٹریل فیسیلیٹیشن سیل کریٹ کیا ہے تاکہ آن ارائیول ویزا کے پوری کوشش کر رہا ہے کہ تمام ملکوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. اس کے بعد انڈیا کا کیا رول ہے اس تمام معاملے میں؟ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اسی پہ گفتگو کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. مشرف زیدی صاحب, انڈیا اس وقت بڑا شور و غوغا مچا رہا ہے. آپ نے ان کے میڈیا میں بھی دیکھا کہ وہ سارا الزام پاکستان پہ لگا رہا ہے کہ جیسے پاکستان نے یہ سب کچھ پلان کیا تھا اور پاکستان طالبان کو لے کے آیا, جبکہ در پردہ قطر میں بھارتیوں کی بھی طالبان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, نہ اس کی تردید کی انہوں نے, نہ اس بات کو مانے. دوسرا آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی تعداد میں وہاں سے سفارتکار اور بھارتی لوگوں کا انخلا ہو رہا ہے. تو یہ سب وہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ انفراسٹرکچر بھی بنا رہے تھے وہاں پہ, اور ناردرن الائنس اور اشرف غنی اور امر اللہ صالح کے ساتھ تو بہت ان کے کھلے کلوز تعلقات تھے, اور پاکستان دشمن بیانات بھی وہاں سے آتے رہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے, سب سے اہم تو جو اس پورے کہانی کا جو جز ہے وہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ انڈیا کا کیا کام ہے افغانستان میں. سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے بڑے پرانے روابط ہیں. یار پرانے روابط ہم سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے نا, ہم سے تو آپ نے دشمنی کی ہوئی ہے, تو ان سے اتنا پیار کیوں ٹپک رہا ہے؟ اور پھر جیسے ہی وہاں حکومت بدلتی ہے تو اس محبت کو کیا ہوا؟ اس برادرانہ تعلقات کو جو ہندوستان جو ہے, ہندوتوا جو سیوک ہیں وہ جو کلیم کرتے ہیں کہ افغانستان کے مسلمانوں سے ان کو پیار ہے, وہ ان کو کشمیر کے مسلمانوں سے پیار نہیں ہے, ہندوستان کے مسلمانوں سے پیار نہیں ہے, گجرات کے مسلمانوں سے اتنا نفرت ہے کہ 20,000 جو ہے وہ جو ہے فنا کر دیتے ہیں, شہید کر دیتے ہیں. تو کیا اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے؟ اور وہ ایکسپلینیشن بڑی سمپل ہے, اور یہ دماغ میں رکھنا, لیکن اس کو یاد رکھنا اسے مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بھول جائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہندوستان کا واحد اسٹریٹجک مقصد افغانستان میں پاکستان میں تخریب پھیلانا ہے, اور کچھ نہیں ہے. اور یہی وہ کرتے ہیں. یہ صرف ٹی ٹی پی کو سپورٹ نہیں کیا انہوں نے, دیگر جو ہمارے بلوچ بہن بھائی ہیں جو ہم سے بالکل بجا ناراض ہیں لیکن جن کو خراب کیا جاتا ہے اور ہمارے خلاف جو ہے بندوقیں تانی جاتی ہیں, اور پھر بھائی جو ہے بھائی کو جو مارتا ہے, یہ سارا سلسلہ جو ہے اس کے پیچھے ہندوستان ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہندوستان نہیں کر رہا, ہم سب کو جو ہے 1971 تو نہیں بھول سکتا نا. تو بلوچستان میں ہو چاہے اور کہیں بھی ہو, کوئی بھی ایسی آواز جو پاکستانی ریاست یا پاکستان یا اسلام آباد یا پنڈی کے خلاف آواز اٹھاتی ہے, فوراً سے بیشتر جو ہے ہندوستان ان کے پیچھے لگ جاتا ہے, ان کو سپورٹ کرتا ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ میرا خیال ہے رونا دھونا یا گالم گلوچ یا انڈین ایجنٹ یا جو ہے ٹریٹر کہنا لوگوں کو اس کا حل نہیں ہے. اس کا حل یہ ہے کہ اپنوں کو اپنا بنانا ہے, اور کبھی بھی دشمن کی گود میں جا کے اپنوں کو بٹھانا نہیں ہے. اس کو میں اور واضح کر دوں, اگر ہمارے گھر کے اندر ہماری بہن, ہمارا بھائی آواز اٹھاتا ہے تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے سب سے پہلے کہ اس کی آواز اور فریاد کو ہم سنیں, کیونکہ اگر ہم نہیں سنیں گے تو ہمیشہ سے جب سے پاکستان جو ہے اس کی تخلیق ہوئی ہے, ہندوستان نے آ کے جو ہے ان کو ایک جھوٹی دوستی اور فریبی دوستی کر کے ان کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, ان کو بھی خراب کیا ہے اور پاکستان میں بھی تخریب پھیلائی ہے. جو افغانستان کو یوز انہوں نے کیا ہے وہ باز نہیں آئیں گے, اور اس کا یہ مطلب ہے کہ سونر اور لیٹر ان کی طالبان سے کھلے عام منظر عام پہ بھی جو ہے ان کی نہ صرف تعلقات ہوں گے, میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ وہ دوستی بھی کریں گے. افغانستان ایک سوورن ملک ہے, جس طرح ہمیں اپنی آزادی پسند ہے, افغانوں کو بھی اپنی آزادی پسند ہے. کبھی وہ نہیں چاہیں گے, چاہے وہ طالبان ہو, چاہے اشرف غنی ہو, انگریز کا دور تھا, 2 سال انگریز نے اس خطے کے اوپر حکومت کی ہے, لیکن افغانستان پہ کوئی بھی حکومت نہیں کرتا. لیکن ایک آخری بات نسیم بھائی, دیکھیں ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ کیونکہ انہوں نے نہ انگریز کو تسلیم کیا نہ کسی اور کو, تو وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ پاکستانی جو ہیں وہ وہاں پہ ڈومیننٹ, وہ چاہتے ہیں کہ وہ خود ڈومیننٹ ہو, چاہے وہ طالبان ہو یا کوئی اور ہو. تو یہ ہمیں تھوڑا سا خیال رکھنا ہوگا کہ بار بار جو ہم کریڈٹ لے رہے ہیں کہ جی دیکھو یہ پاکستان نے کتنا کیسا دیا اور
اور یہ دیکھو کیا ہو گیا. کچھ پرانے جو گزر چکے ہیں دنیا سے, ہمارے جرنیل گزرے ہیں, ان کی کلپس چل رہی ہیں, اس پہ بڑا مذاقہ خیز تجزیہ ہو رہا ہے. یہ بڑا خطرناک ہے پاکستان کے لیے. پاکستان کو بہت پھوک پھوک کے قدم رکھنا ہے اور سوچ سمجھ کے. چودھری حفیظ صاحب سے بات کرتے ہیں. سر یہ بتائیے, آپ کی پرائم منسٹر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور افغان وفد جو ہے وہ فورن آفس میں بھی آ رہے ہیں, ان کی پرائم منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی ہے. تو پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, کیونکہ وہ ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں کہ افغان مسئلے کا حل سیاسی ہے, اور آج بھی وہ سیاسی حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور بڑا کچھ پرامن افغانستان بھی ہے, جو آج سے 20 سال پہلے تھا. وہ چیز نہیں کہ طالبان آئے تھے, انہوں نے نجیب اللہ کی لاش جو ہے UN کمپاؤنڈ میں آ کے لٹکائی تھی, لیکن اب اس قسم کے طالبان نظر نہیں آ رہے. تو پرائم منسٹر عمران خان نے جیسے کہا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں, تو کیا ویژن ہے پرائم منسٹر کا اس وقت؟ دیکھیں, پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہے ان کا افغانستان کے مسئلے کے حوالے سے ایک بہت ہی کلیئر ویژن رہا ہے اور ایک انتہائی کلیئر ان کا موقف رہا ہے. انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ جی دیر از نو ملٹری سلوشن ٹو دا کانفلکٹ ان افغانستان. انہوں نے ہمیشہ ایک پولیٹیکل سلوشن کی بات کی, انہوں نے ہمیشہ ایک انکلوسیو پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی بات کی. آج بھی وہ یہی کہتے ہیں. دیکھیں, ان کا جتنی یہ افغانستان کی لیڈرشپ آتی ہے, ہماری ان سے بات کیا ہوتی ہے, ہم پہلی تو بات یہ ہے کہ وی آر ناٹ ٹاکنگ ٹو اینی ون گروپ ان افغانستان. ہم وہاں پر طالبان سے بھی بات کر رہے ہیں, ہم وہاں پہ فارمر جو گورنمنٹ تھی غنی کی ان سے بھی بات کرتے تھے, ہم وہاں پہ جو باقی سیاسی فورسز ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں, ان کے ڈیلیگیشن آتے ہیں. ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم کسی طرح وہاں پر یہ جو ایک انکلوسیو پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں اسے فیسیلیٹیٹ کر سکیں, کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا وہ ہمیں خود بھی سوٹ کرتا ہے. پہلا یہ کہ افغانستان کی سیکیورٹی سے ہماری سیکیورٹی سچویشن جو ہے وہ اس کے اوپر امپلیکیشن ہے. دوسرا یہ جو میں نے ریفیوجیز کے حوالے سے کہا کہ وہاں پہ سیکیورٹی انوائرمنٹ بہتر ہو تاکہ یہ باعزت اپنے گھروں کو واپسی. تیسرا ہمارا جو اکنامک ویژن ہے, خاص طور پر پرائم منسٹر کا جو ویژن ہے وہ ہمیشہ خطے کی خوشحالی کی بات کرتے ہیں, ہمیشہ وہ ریجنل کنیکٹیویٹی کی بات کرتے ہیں. اور دوسرا دیکھیں, پرائم منسٹر کا سب سے امپورٹنٹ جو ہے ہز ویژن فار پیس, ہز ڈیزائر فار ریجنل پیس. وہ کیا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں خطے میں امن ہو تاکہ پورا کا پورا فوکس انرجیز جو ہے وہ خوشحالی کے لیے, جسے جیو اکنامکس, اس کے اوپر سر. انہوں نے تو ایون بھارت کے ساتھ جب وہ حکومت میں آئے تو انہوں نے پہلی بات کیا کی, انہوں نے کہا جی اف انڈیا ٹیکس ون اسٹیپ ٹورڈز پیس پاکستان ول ٹیک ٹو. اسی طرح افغانستان کے بارے میں ہماری بہت کلیئر پالیسی ہے. ہم افغانستان میں کسی قسم کی جو ہے وہ دخل اندازی نہیں کرنا چاہتے. وہ بالکل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سوورن اسٹیٹ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے استعمال نہ ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں ایک امن ہو جو کہ ریجنل پیس کو بھی کنٹریبیوٹ کرے. ہم یہ چاہتے ہیں افغانستان میں پیس ہو تاکہ ریجنل کنیکٹیویٹی بڑھے, جو ہم سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں. سینٹرل ایشین ریپبلکس کی ڈیزائر ہے کہ ریل کے ذریعے جو ہے وہ کنیکٹیویٹی ہو سکے. اب ان ساری چیزوں کے لیے افغانستان میں امن کا قیام ضروری ہے. ہم جب بار بار بات کرتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے رول کا, ہم یہ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کنٹینیو کرے اپنی انگیجمنٹ افغانستان کے ساتھ تاکہ وہاں پہ دیر پا امن کا قیام ممکن ہو سکے. کچھ سپوائلرز ہیں, ہم نے بارہا اس کا ذکر کیا, افغانستان کے اندر بھی سپوائلرز تھے, افغانستان سے باہر بھی. ابھی مشرف زیدی صاحب نے جو بات کی کہ وہاں پر کچھ لوگ جو ہے وہ بھارت کے ایما پر جو ہے وہ پاکستان کے خلاف منفی بیان بازی بھی کرتے رہے. دیکھیں, ہم نے تو ان بیانات کو بھی کبھی پاکستان کے اور افغانستان کے عوام کے درمیان ویج نہیں بننے دیا, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ ٹرولی ریپرزینٹ نہیں کرتے تھے افغانستان کے عوام کی خواہشات کو, ان کی ترجمانی نہیں کرتے تھے. ان کا ایک اپنا ایجنڈا تھا, ان کے اپنے ڈیزائنز تھے. ہم نے لیکن یہ کوشش کی کہ ہمارا جو افغانستان کے عوام کے ساتھ جو دیرینہ ایک ہسٹوریکل ہمارے جو بانڈز ہیں, ان بانڈز کو ہم ویکن نہ ہونے دیں. اسی لیے دیکھیں, ہم نے ان کے بیانات کے اوپر بھی اس طرح کا رد عمل نہیں دیا جو وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ جی اس طرح کے بیانات سے, کیونکہ ہماری ڈیزائر افغانستان میں صرف پیس کی ہے. دیکھیں صدیقی صاحب, افغانستان کے عوام نے, ہمارے بہن بھائی ہیں وہ, انہوں نے بہت سفر کیا ہے. اوور 4 ڈیکڈز, 4 دہائیوں سے جاری جو وہاں پر کانفلکٹ ہے اس میں افغانستان کے عوام نے بہت سفر کیا ہے. لیکن افغانستان کے بعد اگر کسی ملک نے سفر کیا ہے, چاہے وہ جانوں کی قربانی ہو, چاہے وہ پاکستان ہے, بالکل 80,000 کے قریب جانیں دی, معیشت میں اتنا نقصان پہنچا. مشرف زید صاحب, ٹائم میرے پاس کم رہ گیا, یہ بتائیے کہ اشرف غنی صاحب جس طریقے سے فرار ہوئے ہیں ملک سے, کوئی وہاں پہ جنگ و
جدل نہیں شروع ہوئی تھی, کوئی طالبان نے کوئی حملے نہیں شروع کر دیے تھے, وہ تو بڑا سوئفٹ موومنٹ کر رہے تھے. اور طالبان کے بھی آنے پہ جو افغان عوام ہے, جیسے آپ نے کہا تھا کہ وہ سوورن کنٹری ہے, انہوں نے ویلکم کیا, عوام نے بھی کوئی رد عمل شو نہیں کیا. تو کیا اشرف غنی کو اس طریقے سے ملک چھوڑنا چاہیے تھا؟ نہیں, اشرف غنی کو تو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا, لیکن میں نے اس دن یہ سوشل میڈیا پہ بھی بات کی اور یہ بہت لوگوں کو یہ کڑوی بات لگے گی. اگر اجازت ہو تو میں کروں, ورنہ اگر آپ چاہتے ہیں میں کڑواہٹ نہ پھیلاؤں تو میں پھر نہیں کرتا. جو آپ کے دل میں آپ کریں. نسیم بھائی دیکھیں, میرا خیال ہے کہ ہماری اپنی ایک ہسٹری ہے. ہم جو ہے گلف سٹیٹس میں ہمارے کئی لیڈران جو ہیں وہ گئے ہیں اور یہاں سے مشکل حالات میں گئے ہیں, ایسے کہہ لیں. اگر اشرف غنی چلے گئے, ظاہری بات ہے طالبان جو ہے وہ کابل کی یا تو باہر تھی یا داخل ہو رہی تھی, اور وہ بھوکلا کے وہ بھاگے. ان کو نہیں بھاگنا چاہیے تھا, ان کو دلیری کے ساتھ, اگر واقعی ان کا یہ یقین تھا کہ افغان عوام کی جو سپورٹ ہے وہ ان کے پاس ہے, تو ان کو رہنا چاہیے تھا. اچھا, مزے کی بات کیا کہ پچھلے 2-3 دن میں آپ دیکھیے افغان جھنڈے پہ باقاعدہ ریلیز نکلی ہیں جھنڈے والے ایشو پہ. تو ایسا نہیں ہے کہ افغانستان میں سب لوگ جو ہے طالبان کا انتظار کر رہے تھے اور مٹھائیاں جو ہے طالبان کے آنے پہ بٹ رہی ہیں, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سب لوگ طالبان کے مکمل خلاف ہیں. کبھی بھی یہ جو آر یا پار والا جو تجزیہ ہوتا ہے, یہ اس کو میں ایک بہت بڑا خطرہ سمجھتا ہوں انسانی فطرت کے لیے. پوری دنیا میں یہ جو آر یا پار والی سیاست اور تجزیہ ہے, اس نے ٹرمپ پیدا کیا, اس نے بریکسٹ پیدا کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جس چیز کا میں پہلے بھی وارن کیا کہ مشکل وقت میرا خیال ہے اس خطے کے لیے آ رہے ہیں, وہ اس لیے کہ ہمیں شوق ہے کہ ہم صرف طالبان کو بہت اچھے, ہاں سادہ لوگ ہیں, کرپٹ نہیں ہیں, فائنینشلی کرپٹ. مشرف زید صاحب, یہاں پہ ٹائم کی کمی کی ہو گئی ہے. تھینک یو ویری مچ. زاہد نفیس چودھری صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ, اور آپ آسٹریلیا جا رہے ہیں اگلے مہینے. نیک خواہشات ہے اب تک نیوز کی طرف سے. آپ نے دیکھا کہ دونوں پارٹیسپینٹس کا کہنا ہے کہ مسئلے کا حل جو ہے وہ افغانستان ہی نکالے گا. وہاں پہ جتنے سٹیک ہولڈرز موجود ہیں وہ مل کے ایک گورنمنٹ بنائیں گے, اور اگر وہ وہاں پہ کوئی قومی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ پاکستان کو بھی قابل قبول ہوگا, انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اس کو قبول کرنا چاہیے. اور جو 40 سال سے اس وقت افغانستان ایک جنگ زدہ علاقہ بنا ہوا ہے, ان لوگوں کو بھی کچھ سکون کا سانس ملنا چاہیے. جو افغان ریفیوجیز پاکستان کے اندر ہیں وہ بھی اپنے ملک میں واپس جائیں اور افغانستان ترقی کرے. اگر افغانستان ترقی کرے گا تو پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے اور اس خطے کے لیے بہتر ہے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.